दो मरीजों की जो है वो मौत वाक़ई हो गई। 16 मरीजों को लगाया गया, अल्लाह माफ़ करे उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन बदकिस्मती नदीम साहब ये है कि उनका पोस्टमार्टम ही नहीं कराया। कोई तो जिम्मेदार होगा ना, किसको हम कहें। ये जो दो लोग हैं इनका खून किसके सर पे है। पहले डीटीएल हुई, वो चेक हुआ कि जी वो ठीक है इंजेक्शन, अब दोबारा भेज दी कि 7 दिन में उसकी फिर रिपोर्ट आएगी। चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहे हैं। सारा मलबा जो है वो 3 नर्सिस पर डाल दिया गया। मसला ये है कि सेक्रेटरी चाहते नहीं कि मैं बाहर जाऊँ फील्ड में। सीएम साहबा गई थी म्यू हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा अच्छा ये मैंने देखा कीड़े मकोड़े। मैं कहता हूँ एमएस नहीं है राजी अपने हॉस्पिटल का दौरा करे, सेक्रेटरी तो दूर की बात है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। लाहौर के म्यू हस्पताल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर कुछ मरीज़ों को एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद 2 मरीज़ों की जो है वो मौत वाक़ई हो गई, जबकि इस वक्त 14 मरीज़ जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हस्पताल में दाखिल हैं। और महकमा सेहत इस हवाले से इंक्वायरी भी कर रहा है, और इंक्वायरी रिपोर्ट में जो है वो क्या सामने आता है, सारा मलबा किस पर फेंक दिया जाता है, इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर इस वक्त ताबिश भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले ये वाक़या पेश क्या आया, किस चीज़ का ये इंजेक्शन था जो कि लगाया गया था, और उसके बाद इस पर अब तक कितने लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, और कितने लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस हवाले से। ये म्यू हॉस्पिटल में 9 तारीख का ये वाक़या है, और 7:10 पर ये रिपोर्ट होता है, और जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर है डॉक्टर इत्तेशामुल हक म्यू हॉस्पिटल, जिसको MS भी कहा जाता है, वो मौके पर पहुंचते हैं और एक 4 रुकनी कमेटी बना दी जाती है। 16 मरीज़ चेस्ट वार्ड, बेसिकली ये चेस्ट वार्ड में दाखिल होते हैं, उनको सबको एक डोज़ लगाई जाती है। अब इस डोज़ में कुछ चीज़ें हैं मेडिकली तौर पे कि एक प्री टेस्ट किया जाता है, डोज़ को लगाया जाता है, उसके बाद देखा जाता है रिएक्शन तो नहीं आ रहा, 15 मिनट वेट किया जाता है, उसके बाद फिर डोज़ प्रॉपर लगाई जाती है। इसमें हुआ ये कि 16 मरीज़ों को लगाया गया, उसमें से 2 की हालत गैर हो गई, और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे उनकी डेथ भी होगी, जिसमें से एक का नाम नूरीन है, उसकी 36 साल उम्र थी, गड़ीशाऊ की वो रहायशी थी, और दूसरा एक खान साहब थे शांगला के KPK से वो आए थे, दौलत खान जिनका नाम था, उनकी उम्र थी कुछ 24-25 साल, नौजवान था, और यहाँ पे इलाज की खातिर आया था KPK से कि चलो यार मेरा इलाज हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये न्यूट्रो फार्मा कंपनी है जो ये सेफ्रिजोन जो है इंजेक्शन बनाती है, तो उसने वो इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद उसकी हालत गैर, जो नूरीन थी वो तो मौके पर ही फौत हो गई ना, और जो दौलत खान थे उनको वेंट पे मुंतकिल किया गया, और रात को उनकी भी डेथ हो गई। पहले 4 रुकनी कमेटी म्यू हॉस्पिटल अपनी बनाता है, फिर उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव है, CEO है हारून हामिद है, प्रोफेसर हारून हामिद पीर्स के डॉक्टर हैं, वो एक डॉक्टर को और ऐड करते हैं, 2 कमेटियाँ बन गई। फिर उसके बाद सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अजमत महमूद जो है वो दरमियान में आते हैं, फिर एक और कमेटी बन जाती है 7 रुकनी, मतलब 3 उसमें इंक्वायरी कमेटियाँ बन गई, और अगले दिन तक आ गया जी, फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा जी 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट दी जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि 3 नर्सिस को रिपोर्ट बैक करवा लिया, और उनको ये कहा कि जी आपकी तरफ से कुछ गफलत हुई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो सारा मलबा जो है वो 3 नर्सिस पर डाल दिया गया कि ये उनकी गफलत की वजह से 2 लोग जान की बाजी हार गए हैं। और कितने लोग इस वक्त ज़ेर इलाज? 14 अफराद है वहाँ पर अभी जो वहाँ पे ज़ेर इलाज है। उनमें से एक मरीज़ है लाइबा, उसके भाई से मेरी बात हुई म्यू हॉस्पिटल में। उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स से ना, जब उस नूरीन की हालत गैर होती है तो डॉक्टर ये कहती कि ये तो जान की ड्रामेबाजी कर रही है, मतलब वो ज़ाहिरी बात तड़पने लग गई ना, एलर्जी होगी, रिएक्शन हो गया, और उसने कहा ये तो ड्रामेबाजी कर रही है। ये लाइबा का भाई मुझे कह रहा है, ये डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी वहाँ पर मौजूद, वहाँ पे जो डॉक्टर थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है IV है या कोई इंजेक्शन लगाना है वो नर्स का काम है, बाकी उसके बाद अल्लाह माफ़ करे उसका कोई मसला बनता है तो वो डॉक्टर ने हैंडल करना है ना। तो ये सेफ्राजोन इंजेक्शन था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 3 नर्सिस को रिपोर्ट बैक करवाया गया, उसमें जो सेक्रेटरी साहब ने 7 रुकनी कमेटी बनाई, उसमें था जी 7 रोज़ में रिपोर्ट आनी है, लेकिन वो रिपोर्ट पता नहीं कैसी आई है कि 3 नर्सिस को रिपोर्ट बैक भी कराया, फिर नर्सिस ने कल एहतजाज किया, तो फिर वो चीज़ें रुक गई हैं।
خانے وال میں بھی سیفرازون کا معاملہ ہوا, وہاں پہ بھی بچوں کی ہلاکت ہوئی, اس کے بعد نرس کو گرفتار کرایا. اس کی وجہ سے نرسوں نے کہا کہ دوبارہ یہ ملبہ ہم پہ ہی ڈالیں گے, اور وہی بات ہوئی کہ 3 نرسوں پہ وہ ملبہ ڈال دیا. اب جتنی بھی ندیم صاحب چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ادویات جتنی بھی سرکاری ہاسپٹل میں آتی ہیں, اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کی ڈیٹیل کرتی ہے. جو ہم پرائیویٹ کلینک سے یا آپ سٹور سے خریدتے ہیں ہاسپٹل سے, اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی. اسے رینڈملی لے لیا تو لے لیا کیونکہ ان کی اپنی ڈیٹیل ہے. لیکن سرکار کی جو جتنی بھی ادویات ہوں گی اس کی ڈیٹیل کروائی جائے گی, دین وہ آئے گی. انہوں نے کیا کیا, دوبارہ ڈیٹیل کے لیے بھیج دیا. مطلب پہلے ڈیٹیل ہوئی, وہ چیک ہوا کہ جی وہ ٹھیک ہے انجیکشن, اب دوبارہ بھیج دی کہ 7 دن میں اس کی پھر رپورٹ آئے گی. چیزوں کو لنگر آن کر رہے ہیں تاکہ چیزیں بیٹھ جائیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سی ایم صاحبہ گئی تھی میو ہاسپٹل میں, وہاں پر ایک وویلا مچا کہ جی ادویات نہیں ہے, جی یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. حالانکہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. سی ایم صاحبہ نے سوال کیا فیصل مسعود سے جو وہاں پہ سی او تھے, مطلب ایم ایس جسے آپ کہہ سکتے ہیں, ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں آپ کے ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں. وہ کہتا ہے 27,000. تو انہوں نے کہا اچھا, ڈیٹا تو بتا رہا ہے 7,000. انہوں نے کہا اچھا یہ میں نے دیکھا کیڑے مکوڑے یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس کو میڈم میں تو تھک گیا ہوں, میں تو کر کے, مطلب یہ ایم ایس کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا ادویات وغیرہ سب کو مل رہی ہیں. انہوں نے کہا ادویات جی میڈم مل رہی ہیں. میڈم نے اسی وقت اپنے پی ایس او کو کہا کہ آپ نے رینڈملی جا کے دیکھیں, چیک کریں ادویات مل رہی ہیں, ادویات کسی کو نہیں مل رہی. اب یہ ساری نیگلیجنس کس کی تھی؟ اس ایم ایس کی تھی, جس کو ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ ہیرو بنا رہی ہے. یہاں پہ تو سی ایم نے بڑا اچھا کام کیا. دیکھیں ندیم صاحب, آپ کی والدہ, میری والدہ, ہم لوگ خدا نہ خواستہ ہم جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں میں بڑے برے حالات ہیں. سی ایم صاحبہ نے بہترین کام کیا. کیا وجہ ایسی ہو سکتی ہے کہ رپورٹ کو جو ہے وہ کہا گیا پبلک کیا جائے گا, اس کو پبلک نہیں کیا گیا, اس کے بعد جو ہے یہ غفلت جو ہے وہ کہی جا رہی ہے نرسز کو جو ہے اس میں ملوث کیا جا رہا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی وہ اتنے پاورفل ہے, اس وجہ سے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں نیوٹرو فارما یہ کمپنی کا نام ہے, یہ کوئی گیٹس نہیں ہے, کوئی سامی نہیں ہے. سامی کہہ لیں, گیٹس کہہ لیں, آپ ایبٹ کہہ لیں, جو بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے, یہ نہیں ہے. ان کا اگر آپ, میں نے منسٹر کو کہا ہے, خود خواجہ سلمان کو میں نے خود کہا ہے, میں نے کہا جناب ان کا جو ورک سٹیشن ہے, جو سائٹ ہے, اس کو وزٹ کیا آپ نے؟ شیخو پورہ روڈ پہ, اور چھوٹی سی کمپنی ہے, اور اس کو کتنے سالوں سے یہ دے رہے ہیں. تو نرسز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ سابق سیکٹری صحت ہے, ان کے بھائی کی یہ کمپنی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو بچانے کی وجہ سے ہم پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اسی دن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فگرز بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک انجیکشن نہیں لگا, سیم ڈے میں بات کروں 9 تاریخ کی 20 وارڈوں میں لگے اور 914 انجیکشن لگے ہیں. مجھے یہ بتائیں وہ بھی نرسوں نے لگائے. تو یہ کیا ایسا ہوا کہ 2 جو بندے مار گئے 3 ہی نرسوں پہ آپ نے ڈال دیے. پھر سب سے بڑی بات ہے, یہ پریکیورمنٹ کس نے کی ہے؟ یہ اسپیشلائز نے کی ہے, یہ عظمت محمود نے کی ہے, سیکٹری اسپیشلائز نے. یہ پریکیورمنٹ ہسپتال نے نہیں کی, یہ ہسپتال کی پریکیورمنٹ نہیں ہے, یہ پریکیورمنٹ ہے اسپیشلائز کی اور ڈی جی آفس کی. انہوں نے پریکیور کر کے اسے بیسیکلی کہا تھا ٹاپ اپ میڈیسنز, کہ جو چیزیں زیادہ یوز ہوتی تھی, کہ انفیکشن یہ چیزیں وہ ہیں جو زیادہ, مطلب ایک گولی ہے سر درد کی, پیٹ درد ہو رہا ہے اس کی گولی ہے کامن, مطلب جو گولیاں آپ بروفن کہہ لیں, آپ رائزک کہہ لیں, مطلب ایسی چیزیں جو ہر پیشنٹ نے آ کے مانگ, سے کہتے ہیں ٹاپ اپ میڈیسن. ابھی تک بدقسمتی یہ ہے کہ اسپیشلائز نے ٹاپ اپ میڈیسنز ہی نہیں خریدی, ابھی تک وہ ہی نہیں خریدی, اور جو خرید کے بھیجی ہیں یہ جو انجیکشن ہے اس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا, کس کو ہم کہیں, یہ جو 2 لوگ ہیں ان کا خون کس کے سر پہ ہے؟ دیکھیں بدقسمتی ندیم صاحب یہ ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرایا. مطلب ایک سیاسی پارٹی پنجاب حکومت کو اس وقت گندہ کہنے کر رہی ہے, جس میں عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کیا پنجاب اسمبلی میں. پریس کانفرنس میں کیا ہے کہ جی ہمارے پاس 1,75,000 برنولے موجود تھے, سرنجیں ہمارے پاس موجود تھی, دوسری پارٹی نے یہ چیزیں کی. آپ یہ دیکھیں کہ ان 2 لوگوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا, ریزن تو پتہ چلتی کس وجہ سے مرے. مطلب یہ ری ایکشن ہوا ہے, یا وہ جو انجیکشن ہے وہ خراب تھے, یا ان کا سمجھ لیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین نہیں ہوا.
کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. یہ وہ نہیں ہے یہ چارج نرسیں ہیں کہ ریگولر لوگ ہیں, کوئی انٹرنی نہیں ہے جیسے ہماری فیلڈ میں انٹرنی ہوتے ہیں, اسی ڈاکٹر میں ہاؤس جاب ہوتی ہے, پی جی ٹریننگ ہوتی ہے, ایکسپیرینس لوگ ہیں اور اسپیشلائز ان پہ ڈال رہا کہ بھائی جان یہ تینوں ذمہ دار ہیں, اور ان دونوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا. اور جو خواجہ سلمان ہے وہ 4 بجے تک 9 تاریخ کو وہاں پہ رہے ہیں, 4 بجے تک. مجھے خود انہوں نے کہا کہ یار میں نے کہا آپ کیا کرتے رہے وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں میں باقی مریضوں کے اندر سے نا خوف ختم کر رہا تھا. میں نے کہا خواجہ صاحب خوف کون سا ان کے اندر ختم ہوا؟ مطلب ان کے سامنے ان کی وارڈ میں 2 بندے مر گئے, ان کا ذمہ داری کوئی نہیں. اور نرسوں نے کیا ان کو نہیں لگائے انجیکشن؟ ان کو بھی تو لگے, ان کو کیوں نہیں ریئیکشن ہوا, وہ کیوں نہیں مرے؟ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے, خدا نہ خواستہ کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو وہاں پہ کاز آف ڈیتھ لکھا جاتا ہے کہ کارڈک اریسٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی مطلب کو پلز لی ہیں اس کی وجہ سے, مطلب کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی کاز آف ڈیتھ. سرٹیفکیٹ بھی جب دیتے ہیں اس پہ بھی کاز آف ڈیتھ جو ہے لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں جو نورین کا آپ مزے کی بات ہے جو ڈریس ہے وہ غلط لکھا ہوا, اور جو دوسرا دولت خان ہے وہ شانگلہ کا پتہ نہیں کیا ڈریس لکھا ہے, وہ تو سمجھ ہی نہیں آئی. مطلب یہ بھی مبینہ طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکٹری اسپیشلائز نے اتنی لاپرواہی, میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا نہیں وہ کر سکتے کہ یار جو میں نے ایم ایس لگائے ہیں, جو میں نے پروکیورمنٹ کی ہے. ابھی جب سی ایم آئی تھی اس وقت تو وہ ایک ایم ایس کو ہٹا کے گئیں, اس کے بعد ان کے پاس چارج ہے اور ساتھ ہی یہ واقعہ ہو گیا. تو مطلب اب کس پہ بندہ جو ہے وہ جائے, کس کو کہے کہ یہ جو ہے وہ ایک اچھا مینیجر بیسیکلی تو چاہیے, لیکن ہمارے ایم ایس جو ہیں یہاں پر بڑے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں ایک عام عوام ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں ایم ایس کے دفتر میں تو ایسے جیسے جو ہے پتہ نہیں کس جو ہے یہ خادم نہیں ہے, یہ مالک ہے یہاں کا ہسپتال کا, تو اس کے نیچے جو ہے کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی علم نہیں. تو اب یہ ہمیں بتائیں کہ اب انکوائری رپورٹ جو ہے وہ آپ کے مطابق اس میں ایک تو 3 نرسز کو قصور, اس کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹ ہے اس میں, کوئی چیز سامنے آئی ہے وہ ہمیں بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیکٹری چاہتے نہیں کہ میں باہر جاؤں فیلڈ میں. دیکھیں آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ چلیں یار راجن پور نہیں جا سکتے, آپ راول پنڈی نہیں جا سکتے, اور یار لاہور تو جا سکتے ہو, اور لاہور میں یہ معاملہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں ایم ایس نہیں ہے راضی اپنے ہاسپٹل کا دورہ کرے, سیکٹری تو دور کی بات ہے, تو معاملات کیسے حل ہو؟ میڈم بالکل ٹھیک کیا مریم نواز نے کہ وہ گئی, انہوں نے دیکھا یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے ابھی یہ جو وویلا مچ رہا ہے جی ڈاکٹر کی عزت, ڈاکٹر آپ کی میری عزت ہے, آپ میں جب جاتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں روزے کی حالت میں کوئی نہیں پوچھتا جب تک اوپر کسی کو کہے نا. مطلب میں ہیلتھ کو کور کرتے 15 سال ہو گئے ہیں, اگر میں ویسے چلا جاؤں نا کہ یار میں نے علاج معالجہ کروانا ہے, اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہاں پہ ہاؤس آفیسر اور پی جی ملیں گے. ہاؤس ابھی یہ روزہ کھلتا ہے نا, روزے کے بعد آپ کو کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا سوائے ہاؤس آفیسر کے, اور اس کو کیا پتہ ہے, مطلب وہ بچہ ابھی 5 سال کا MBBS کیا ہے, اس کو وہاں بٹھا دیا, اس کی 70,000 سیلری ہے, وہ کہتا ہے جو آتا ہے اس کو لکھ کے دیتے. بہت شکریہ. یہ ہیلتھ کے جو اس وقت مسائل ہیں, ویسے تو ہمارا ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ برباد کب کا ہو چکا ہوا ہے, اور آئے روز ہی ہم لوگ شکایتیں سنتے ہیں. تو تابش بٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کور کرتے ہیں. اور یہ جو مسئلہ ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ عام عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے, کبھی کمیٹیوں کے نام پہ, کبھی رپورٹوں کے نام پہ. امید کرتے ہیں کہ اس نظام میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. فی الوقت مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.